अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। मोहब्बत जीत की सूरत बाय खालिदा निसार। मैं निमरा फयाज से शादी करना चाहता हूँ। इसकी बात पर उन्होंने किताब से निगाह हटाकर इसके चेहरे की तरफ देखा। अच्छा, इनका अंदाज सवालिया था जो अगले ही पल तंजिया हो गया। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और इनकी नज़रों की काट इसके चेहरे पर पड़ रही थी। और जो पहली बीवी है वो, इसके मतलब क्या ख्याल है? इनकी बात पर इसने बेजारी से सर झटका। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। अच्छा, वो तंजिया हंसे तो वो पहलू बदल कर रह गया। सरोकार नहीं या हिम्मत व मर्दानगी नहीं। इनके गहरे तंज पर इसने झटके से सर उठाकर इन्हें देखा। आप जानते हैं, ना हिम्मत की बात है ना मर्दानगी की। मेरे हाथ आपकी वजह से बंधे हैं। इसकी बात पर उन्होंने हाथ में थामी किताब बंद करके मेज़ पर रखी, फिर आगे होकर इसकी आंखों में देखते हुए बोले, मर्द के हाथ कोई मजबूरी नहीं बांध सकती। वो कुछ कहने लगा था मगर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। कुछ भी हो, रिहा तुम्हारी बीवी है, इसकी खबर रखा करो। सुना है कल भी ताज रेस्टोरेंट में किसी जाज़ब उर्फ जैज़ी के साथ लंच करती पाई गई है। इनकी बात ने इसके अंदर शोले भड़का दिए। वो झटके से कुर्सी से उठा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसके लहजे में आग की तपश थी। वो भी उठकर इसके पास आ खड़े हुए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम यूं जज्बाती हो जाओ, बल्कि इसलिए बताया है कि अब तुम्हें फ़ैसला कर लेना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा तो वो एक नज़र इन्हें देखता झटके से बाहर निकल गया। बहुत खोलते दिमाग के साथ वो बाहर आया था। इसे देखते ही इसके ज़ाती गार्ड मुस्तैद हो गए। वो झटके से BMW का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वो भी पीछे खड़ी सफ़ेद खुली जीप में बैठ के इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता वो शहान विला पहुंचा था। वो अंदर आया तो खामोशी और सन्नाटे ने इसका इस्तकबाल किया। पानी ले आओ। किचन से निकलकर सामने आती हुई सफ़िया से कहता वो सोफ़े में धंस गया। वो पानी ले आई। बाबा आ गए? गिलास ट्रे से उठाते हुए इसने पूछा। नहीं जी, वो तो नहीं आए, पर निमरा बीबी के 2-3 फ़ोन आए थे। आपका पूछ। क्या मैंने तुमसे पूछा कि किसका फ़ोन आया था? इसके दुरुस्ती से कहने पर वो सिटपटा गई। नहीं जी, पर वो कह रहे थे शट अप। इसने खासी बुलंद आवाज़ में गुस्से से कहा तो वो कांपने लगी। जितना पूछा जाए इतना ही बताया करो। और ये कैसे गिलास में पानी ले आई हो? इसने कांच के शफाफ गिलास को नागवारी से देखते सामने सफ़ेद चमकती दीवार पर दे मारा। कांच टूट कर बिखर गया और बहता हुआ पानी कलीन में जज़ब होने लगा। वो सोफ़े से उठा और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गया। हाथ में पकड़ा सेल और गाड़ी की चाबी बेड पर फेंक कर वो बाथरूम में घुस गया। शावर लेकर इसने खोलते दिमाग को परसकून करना चाहा था। शर्ट के बगैर ब्लैक ट्राउज़र पहने वो बाहर निकला। रूम फ्रिज से स्पेशल मशरूब निकाल कर वो बेड की दाईं तरफ रखी कुर्सी पर आ बैठा। 2-3 पैग पीकर वो खामोशी से बेड पर आ लेटा। वो जिस वक़्त घर आई वो अपने रूम में जा चुका था। वो इसके कमरे में आ गए। कमरे में AC की खुनकी फैली हुई थी। सामने ही बेड पर वो चित लेटा हुआ था। वो इसके करीब चले आए। इसके सुर्ख सफ़ेद वजीह चेहरे पर सजी सब्ज़ आंखें इस वक्त बंद थीं। वो आलमे मदहोशी में था। इसकी कशादा पेशानी बिखरे बाल पीछे हटाए और वो वापस मुड़े तो सामने मेज़ पर धरी बोतल और गिलास पर पड़ी। इनके अंदर नागवारियत की शदीद लहर उठी, मगर इसके बाप होने के बावजूद इस पर ऐसा अख्तियार नहीं रखते थे कि इससे ये जहर अंदर अंडेलने से मना कर सकते। इसकी ज़िद्दी तबीयत से वाकिफ़ थे। अगर रोका जाता तो वह ज़िद में इंतहा कर देता। उन्होंने एक बेबस नज़र इस पर डाली और बाहर निकल गए। 12:30 बजे जब इसकी आंख खुली, चंद लम्हे कसलमंदी से लेटे रहने के बाद इसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर धरा मोबाइल उठाया। ऑफिस के अलावा निमरा और हसन की भी मिस कॉल्स थीं। इसने मोबाइल वापस धरा और ख़ुद उठ गया। तवील शावर लेने से तबीयत पर छाया बोझलपन दूर हुआ था। तौलिया बेड पर फेंक कर गीले बालों में उंगलियां चलाता वो नीचे चला आया। सीढ़ियों पर से उतरते शान को उन्होंने एक नज़र देखा और दोबारा अखबार की जानब मतवज्जो हो गए।
وہ نیچے آ کر اب سینٹرل ٹیبل پر درے جگ سے پانی گلاس میں انڈیر رہا تھا۔ گلاس بھر کے وہ صوفے پر بیٹھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اخبار لپیٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ سرفراز صاحب سے بات کر لیں کہ وہ سرفراز صاحب غالباً تمہارے ماموں ہوتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہی اسے ٹوک بیٹھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کندھے جھٹکے۔ بہرحال آپ ان سے بات کر لیں، ان کی بیٹی کی رخصتی کے حوالے سے۔ صفیہ کی لائی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹرے اپنی طرف کھسکاتے اس نے مغرور اور بے نیازانہ انداز میں کہہ کر انہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دے دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ جس بات کے لیے وہ پچھلے 4 سال سے اس پر زور دے رہے تھے وہ مان کے نہیں دے رہا تھا، آج وہی بات اس نے خود کہہ دی تھی۔ میرے خیال میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ سرفراز صاحب سے رخصتی کی کوئی ڈیٹ لے لیں، مگر وہ اسی ماہ کی ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اب چائے پینے لگا، جبکہ ان پر شادی مرگ کی کفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کی گاڑی سرفراز ولا کے سامنے آ رکی تھی۔ چوکیدار نے پہلے خاصی حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر مستعدی سے گیٹ کھولنے لگا، مگر وہ گاڑی اندر لے کر نہیں گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے گاڑی باہر ہی روکنے پر انہوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم اندر نہیں آؤ گے؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ میرا نہیں خیال کہ آج میری ضرورت ہے۔ ضرورت نہ بھی ہو تو تمہیں اندر چلنا چاہیے، پر جہاں میری ضرورت نہ ہو وہاں میں نہیں جاتا۔ یقین جانیے جس دن ضرورت ہوگی ضرور جاؤں گا۔ اس کی بات پر وہ مزید کچھ کہے بغیر اتر گئے۔ جانتے تھے وہ اب نہیں جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ سفید پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے، کالے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، آنکھوں پر گوگلز ٹکائے اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور ساتھ چلتی سومی کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ جیزی تم بھی نا؟ اس نے ہنستے ہوئے جیزی کے کندھے پر ہلکا سا پنچ مارا، جس کی وجہ سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ وہ لوگ پارکنگ میں پہنچ چکے تھے۔ جاذب نے سیاہ کرولا کا لاک کھول کر بیگ اندر رکھا۔ اس کے لبوں سے نکلا تو وہ دونوں بھی چونک گئی۔ کیا ہوا؟ ریحا کے پوچھنے پر اس نے اپنے سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ یار، مما کے کپڑے تھے ٹیلر کے پاس، جو انہوں نے مجھے لازمی لانے کا کہا تھا۔ میں 5 منٹ میں لے کر آتا ہوں۔ وہ واپس مڑا تو وہ دونوں اسے غصے سے گھور کر رہ گئیں۔ وہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے شیحان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ سیاہ شرٹ کی ہاف سلیوز پہنے وہ بے نیازی سے کھڑی تھی۔ بہت کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بنا کسی دوسری بات کے اس نے بہت غصیلے لہجے میں پوچھا تو وہ تنک کر رہ گئی۔ آپ سے مطلب؟ اس کے یوں کہنے پر شیحان کا دماغ 1 سیکنڈ میں گما تھا۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور میں نے بھی آپ سے کہا کہ میرے پرسنلز کے متعلق سوال کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ مجھ سے زیادہ تمہارے پرسنلز جاننے کا حق کس کے پاس ہے مسز شیحان علی؟ اس کی بات پر ریحا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی جب شیحان اسے چھوڑ کر جاذب کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو ابھی واپس آیا تھا اور خاصی حیرانی سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اس نے جیزی کی شرٹ کا کالر پکڑ کر جھٹکا۔ ریحا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس کھڑی سومی خاصی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پارکنگ میں موجود لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آج کے بعد اس لڑکی کے آس پاس دائیں بائیں نظر مت آنا، ورنہ… وہ ایک لمحہ رکا۔ اس کا لہجہ انتہائی تپش لیے ہوئے تھا۔ اگر صبح نظر آئے تو شام کا، اور اگر شام کو نظر آئے تو اگلی صبح کا سورج دیکھنے کی تمنا دل میں مت رکھنا۔ اس نے جاذب کا کالر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے پیچھے کھڑے اس کے گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی اپنا کام چھوڑے ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ 2 قدم واپس چلتا پریشان سی کھڑی ریحا کے مقابل آیا، اور پھر کسی کے بھی کچھ سمجھنے سے پہلے اس نے ریحا کی دودیا کلائی پکڑی اور اسے اپنی گاڑی کی سمت گھسیٹا۔ دروازہ کھول کر اس نے ریحا کو پیسنجر سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے گارڈز بھی جی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکال رہا تھا تو وہ جو شوق کے عالم میں بیٹھی تھی تڑپ کر اس کی طرف پلٹی۔ آپ؟ غصے سے اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، بس
شاہان نے کچھ ایسے انداز میں کہا تھا کہ اس کے تمام الفاظ اندر ہی رہ گئے تھے۔ اب ایک لفظ نہیں چبا چبا کر اس نے اتنے سرد سے انداز میں کہا تھا کہ وہ بس بے چوتاب کھا کے رہ گئی تھی۔ ان کی بات پر سرفراز علی نے خاصی حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی حیرانی ان کے الفاظ سے بھی ظاہر تھی، جبکہ آسیہ بیگم کبھی ان کو اور کبھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ مسز سرفراز علی کے چہرے پر ناگواری سجائے خاموش بیٹھی تھی۔ کیوں، ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ انہیں سرفراز علی کی حیرانگی پر حیرانی ہوئی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، اب رخصتی تو ہونا ہے۔ انہوں نے سرفراز علی کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ آپ کی بات درست ہے، مگر تب وہ بچے تھے، اب بڑے ہو چکے ہیں۔ اور سرفراز علی کی بات پر انہیں ایک دم غصہ آیا تھا۔ ان کی بات کاٹ بیٹھے تھے۔ تو نکاح کرتے وقت تمہیں علم نہیں تھا کہ ایک دن انہیں بڑا بھی ہونا ہے؟ ان کے طنزیہ کہنے پر سرفراز علی جزبز ہوئے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بھائی صاحب، تب وقت اور حالات اور تھے، تب میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ بیچ میں 14 سال حائل ہیں، اور ان 14 سالوں میں کیا کیا ہو چکا ہے وہ اگر میں جانتا ہوں تو لا علم تو آپ بھی نہیں ہیں۔ سرفراز علی کی بات پر وہ بے حد خاموش ہو گئے، اور جو خاموش ہو گئے۔ جہاں تک بات ان دونوں کی ہے تو یہ اب ان دونوں کو کرنا ہے۔ یہ ان دونوں کی زندگی کا فیصلہ ہے، اور ان دونوں کی مرضی سے ہی ہوگا۔ سرفراز علی نے بے بسی سے کہا، میرے بیٹے کی مرضی اس رشتے کو نبھانے میں ہے سرفراز، تب ہی میں یہاں موجود ہوں۔ اور جہاں تک ریحا کی بات ہو تو بھلے وہ بڑی ہو چکی ہے، پھر بھی ہے تو تمہاری بیٹی ہی نا، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو سرفراز علی پہلو بدل کے رہ گئے، جبکہ آسیہ بیگم کی پیشانی پر پڑی شکنیں مزید گہری ہوئی تھیں۔ بہرحال تم پوچھ لو اس سے، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سرفراز علی سے ہاتھ ملا کر وہ باہر نکل آئے، جہاں شاہان کا بھیجا ہوا ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ جاہل، گنوار، صحیح کہتے ہیں کہ یہ لوگ جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں اندر سے ان پڑھ جاہل ہی رہتے ہیں، وہ بہت غصے سے کہتے ہوئے اس نے اپنا چرمی بیگ صوفے پر پھینکا، پھر خود بھی صوفے پر گر کر لمبے لمبے سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے تمام دنیا اس کے باپ کی جاگیر ہی تو ہے، ایڈیٹ۔ سیاہ سینڈل سے پاؤں کو آزاد کرواتے ہوئے اپنی بڑاس بھی نکال رہی تھی۔ ہاؤ سویٹ۔ سیڑھیوں سے اترتی نیہا مسکرائی۔ کتنے پیارے انداز میں میری سویٹ سسٹر میرے پیارے سے دلہا بھائی کو یاد کر رہی ہے۔ اور ٹیرس سے ریحا کو شاہان کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ ویسے ریحا، اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس ریحا کو دیتے ہوئے ایک نظر اس کے غسیلے چہرے پر ڈالی۔ آئی ہیو اے نیوز فور یو۔ پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھتی وہ نیہا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی جاہل، گنوار، ایڈیٹ، ظالم وغیرہ وغیرہ نے آج اپنے فادر کو ماما پاپا کے پاس بھیجا تھا، اس مطالبے کے ساتھ کہ اس کی کیوٹ اور سویٹ سی مسز کو اس کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ وہ بہت آرام سے بتاتی ٹی وی آن کر چکی تھی۔ وہ اچھل پڑی، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ غصے سے اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز سسٹر، تم یہ بات ماما پاپا سے کہو، مجھے بور مت کرو۔ نیہا نے ایک پل کو نظر ٹی وی سے ہٹا کر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ ایک لمبی سی سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ ماما اور ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے نیہا کی طرف دیکھا۔ انکل شرازی کی طرف گئے ہیں، اس نے چینل تبدیل کرتے ہوئے بتایا۔ ویسے ریحا، کچھ دیر کی چینل سرچنگ کے بعد اس نے خاموش بیٹھی ریحا کو مخاطب کیا۔ آئی تھنک تمہیں ماما پاپا کے بجائے شاہان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اب ریحا کی جانب متوجہ تھی۔ ناٹ بیڈ آئیڈیا۔ اپنے سینڈل ہاتھ میں تھامے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں پوچھتی ہوں آپ نے اسی وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ آسیہ بیگم نے غصے سے کہتے ہوئے سرفراز علی کی جانب دیکھا۔ بس ایک دم کیسے انکار کرتا، اور وہ لوگ کتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں، تمہیں علم تو ہے، سرفراز علی نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا ہم اپنی بیٹی اس جہنم میں بھیج دیں گے؟ آسیہ بیگم کی بات پر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ میرا بھانجا ہے آسیہ، اس میں حرج بھی کیا ہے اگر ہم… واہ سرفراز صاحب واہ، جب بات آپ کی بہن کی تھی تو حرج تھا، اب میری بیٹی کی دفعہ کوئی حرج نہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر غصے سے بولی، کیا صرف اچھی شکل اور بے تحاشا دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ انسان کا اخلاق، کردار، اس کی تربیت، ان سب کی کوئی اہمیت نہیں۔
وہ اس رشتے کو بنانا چاہتا ہے آسیہ، انہوں نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ اچھا، آسیہ نے طنز سے انہیں دیکھا، وہ آپ کا بانجا ہی نہیں، اس گھر کا داماد بھی ہے۔ مگر پچھلے 14 برسوں میں اس نے ایک بار بھی اس گھر کی دہلیز پار نہ کی، اور زبیدہ آپا کے بیٹے کی شادی میں آپ کو دیکھ کر ایسے ہو گیا جیسے دیکھا ہی نہیں، اور مغرور انداز پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا رہا تھا۔ آپ سے ملنا تک گوارا نہیں کیا تھا اس نے۔ رشتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتا، اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہے۔ مان لیجئے سرفراز صاحب، وہ جن لوگوں کے ہاتھوں پلا بڑا ہے، جن لوگوں نے اس کی تربیت کی ہے، وہ انہی جیسا ہے، ضدی، مغرور، انا پرست، ہٹ دھرم اور خود کو خدا سمجھنے والا۔ اور میں ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی رخصت کر کے اسے رول نہیں سکتی۔ اپنے بھائی صاحب کو انکار کر دیں۔ وہ اس وقت احسن کے ساتھ اس کے فلیٹ پر تھا۔ باہر گہری ہوتی رات کے باوجود وہ بے حد آرام سے بیٹھا تھا۔ اس کا ارادہ فی الحال شہان ولا جانے کا نہیں تھا۔ سچ سچ بتا، تو اسے پسند کرتا ہے؟ احسن کی بات سن کر اس نے کہکا لگایا۔ لگتا ہے تجھے چڑھ گئی ہے جگر۔ اپنی سبز خمار آلود آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے اس نے کہا، اسی لیے کہتا ہوں شہان علی سے مقابلہ لگا کر مت پیا کر۔ تو جب تو اسے پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے نباہ نہیں کرنا چاہتا، تو شادی کیوں کر رہا ہے؟ اب کی بار احسن نے تھوڑا جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ میں کہاں کرنا چاہتا ہوں جگر، شادی تو ہو چکی ہے، اور ویسے بھی خواہ مخواہ کی فکریں اپنے چھوٹے سے دماغ پر سوار مت کریں۔ اس کی بات پر احسن نے کندھے اچکائے، تبھی اس کا سیل بجنے لگا، مگر وہ بے نیاز بنا ہوا تھا۔ یار فون اٹھا لے، احسن نے اس کی توجہ بجتے ہوئے سیل کی طرف دلائی تھی۔ یہ ٹائم تیرا ہے، اس میں سے کچھ پل بھی کسی اور کو دے کر میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر احسن نے کہکا لگایا، دیکھ میں تیری بیوی ہوں یا محبوبہ نہیں ہوں، جسے تو ڈائلاگ سے متاثر نہیں کر سکتا۔ آنکھ کھول کر اور ہوش و حواس قائم رکھ کر دیکھ، میں تیرا دوست ہوں۔ تیرا کیا خیال ہے میں اپنے حواسوں میں نہیں؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ انداز تو ایسے ہی ہیں۔ اچھا اب یا تو اسے اٹھا لے یا آف کر دے۔ اس نے ایک بار پھر اس کی توجہ سیل کی طرف مبذول کروائی جو مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے کوفت سے سیل اٹھا کر آف کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے آن کر لیا۔ وہ کتنی ہی دیر سے اسے کال ملا رہی تھی، مگر وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا ہے جاہل انسان۔ سیل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتی وہ بڑبڑائی۔ وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی، بے چینی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی نیہا خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دفتن دوسری طرف سے فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ تمیز سے، اس لہجے میں شہان علی سے کبھی اس کے باپ نے بات نہیں کی۔ پہلی دفعہ ہے، معاف کر رہا ہوں، مستقبل میں خیال رکھنا۔ وہ اس کی پہلی بات پر ہی سے ٹوک چکا تھا۔ مغرور لہجے میں اس نے کہا تو وہ چڑ گئی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، میں مستقبل میں آپ سے کبھی بات کروں گی، اس نے چڑ کر غصے سے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ آپ کو بتا دوں، مجھے مستقبل میں آپ کا ساتھ قبول نہ تھا، نہ آج ہے اور نہ ہوگا، اور نہ آنے والے کل میں ہوگا۔ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارے راستے الگ تھے اور الگ رہیں گے۔ سو پلیز آپ اپنے دل سے اس طرح کے تمام خیالات نکال دیں اور دوبارہ اپنے بابا جان کو ہمارے گھر مت بھیجیے گا۔ مجھے آزادی چاہیے۔ فون بند ہوا تو اس نے سیل کان سے ہٹا کر جیب میں ڈال لیا۔ 3 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس نے ذرا حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کہاں تھے تم؟ انہوں نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ اسی دنیا میں ہی تھا۔ لاپرواہی سے سر جھٹک کر اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہاں تھے تم؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو شہان ہلکے سے مسکرائے۔ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا تھا۔ سو خواہ مخواہ پریشان مت ہوا کریں، جائیں آرام کریں جا کر۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں تو آرام کر لوں گا شہان، مگر تم ایک بات سن لو۔ سیڑھیاں چڑھتے شہان کو انہوں نے پیچھے سے پکارا۔ سرفراز نے انکار کر دیا۔ ریحا کو طلاق چاہیے۔
ان کی بات پر وہ واپس مڑا۔ بس اتنی سی بات؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ دے دوں گا مگر ابھی نہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا تو وہ بھی ایک گہری سانس لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مین روڈ پر تھا جب اس کا سیل فون بجا تھا۔ نمبر دیکھے بغیر ہی اس نے سیل کان سے لگا لیا، مگر دوسری طرف سے ہیلو کی آواز نے اسے اچھا خاصا متشر کر دیا۔ کون؟ وہ دانستہ انجان بن گیا۔ آواز بھی بھول چکی ہو کیا؟ دوسری طرف سے خاصے تنزیہ انداز میں کہا گیا تو اس کے بے حد سرخ لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس میں بھی آپ کا ہی قصور ہوگا۔ بہرحال اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی آپ؟ گاڑی ایک طرف کو روکتے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے گاڑی روکتے ہی پیچھے آتی جیپ بھی رک گئی۔ گارڈز باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا، پھر خود گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہاری ماں بات کر رہی ہوں شاہان۔ دوسری طرف سے آتی آواز میں غصہ بدرجہ عتم موجود تھا۔ اور ریلی؟ اس نے کہکا لگایا۔ اس دنیا میں میری ماں بھی رہتی ہے، یہ میرے لیے خاصی حیران کن بات ہے۔ سیاہ گوگلز کے پیچھے چھپی اس کی سبز آنکھوں میں تلخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی اتری۔ میں نے تمہاری فضولیات سننے کے لیے کال نہیں کی۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تو کیوں کی ہے؟ میری محبت میں تو ہرگز نہیں کی۔ یہ مجھے معلوم ہے، مگر وہ وجہ نہیں معلوم جس کی وجہ سے کی ہے۔ وہ وجہ بھی بتا دیں ڈیئر موم۔ تم ریحا کا پیچھا چھوڑ دے، آزاد کر دو اسے، اس رشتے سے۔ وہ ان کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ تو بھتیجی کی محبت میں آپ کو مجھ سے بات کرنا پڑے؟ ابھی تو آپ خود کو میری ماں کہہ رہی تھی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کی دل کی خوشی چھین لینا چاہتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کی خوشی نہیں ہے، اور یہ بات مجھ سے زیادہ تم بہتر جانتے ہو۔ اس لیے آزاد کر دو اسے، اور کر لو اپنے باپ کے خاندان سے، اپنی کسی چچا کی بیٹی سے، پھپھو کی بیٹی سے یا تایا کی بیٹی سے، جو تمہارے جیسی اور تمہارے مینٹل لیول کی ہوگی۔ اس نے کہکا لگایا۔ ایک بات تو ابھی اور اسی وقت کلیئر کر لیں، میں اپنے باپ کے خاندان سے شادی کروں یا نہ کروں، اپنے ماں کے خاندان سے کی ہوئی شادی ضرور نبھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ہلکے سبز رنگ کا سوٹ پہنے، بالوں کو کیچر میں جکڑے وہ خاصی مصروف سی تھی۔ بیڈ پر بکھرے کپڑوں کو الگ کرتے ہوئے اس نے سیاہ بیگ میں رکھا۔ وہ 15 دنوں کے لیے کراچی جا رہی تھی، جہاں اس کی کزنز کی شادی تھی، جو اس کی صرف خالہ زادی نہیں بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس کی شادی میں شرکت کے لیے گھر سے بس وہی جا رہی تھی۔ بابا آفس کی وجہ سے اور ماما پاپا کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، جبکہ نیہا کا فائنل سیمسٹر چل رہا تھا۔ لے دے کے ایک وہی بچتی تھی۔ سو خوشی تیار ہو گئی۔ ابھی وہ پیکنگ کر رہی تھی جب نیہا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں چند پیکٹس تھے جو اس نے لا کر ریحا کے پاس رکھے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ماما نے دی ہیں حور عین کے لیے۔ نیہا وہیں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ کنفرم ہو گئی؟ ریحا کے اشارہ کرنے پر وہ اس کا گولڈن پاؤچ اٹھا کر دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آف کورس۔ پاؤچ اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے بیگ میں رکھا، پھر بیگ بند کر کے ایک طرف رکھ کر وہ مطمئن سے انداز میں بیٹھ گئی۔ ویسے ریحا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ اپنے بالوں کو کیچر سے آزاد کرواتے ہوئے اس نے نہ سمجھی سے نیہا کی جانب دیکھا۔ وہ کون؟ شاہان، اور کون؟ نیہا کے کہنے پر اس نے سر جھٹکا۔ اگر اس میں شرم و غیرت ہے تو یقیناً۔ بٹ ریحا، ماما کہہ رہی تھی کہ وہ بہت ضدی انسان ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی اور آسانی سے تمہاری جان چھوڑ سکتا ہے۔ نیہا خاصی پریشان تھی۔ ڈونٹ وری نیہا، وہ کیا کر سکتا ہے بھلا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ بیٹھا ان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ آفس آئیں گے کیا؟ اورنج جوس کا گلاس اپنے سامنے رکھتے اس نے ان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کہیں اور جانا ہے، اخبار لپیٹ کر رکھتے ہوئے وہ بولے۔ ان کی بات پر سر ہلا کر وہ جوس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ لے کر اس سے پوچھا، تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ کس بارے میں؟ ریحا کے بارے میں۔ ان کی بات پر وہ ایک لمحہ خاموش ہوا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ہر بار بہت خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا۔ سوچ لیں گے بابا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ انہیں جواب دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوں۔ رسٹ واچ
پر وقت دیکھتا وہ باہری کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے مبہم سے رویے پر الجھتے احسن کے سامنے آ بیٹھے۔ جب سے انہوں نے ان لوگوں کے طلاق کے مطالبے کے متعلق بتایا تھا وہ خاموش تھا۔ ان کے بار بار پوچھنے کے باوجود وہ کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ احسن سے تمام باتیں بیان کر کے انہوں نے اپنی الجھن اس سے بانٹی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے احسن۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے اور وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے یوں خاموشی سے بیٹھ جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ارادہ ہے اس کا؟ آئی ڈونٹ نو انکل۔ احسن نے خاصی شرمندہ لہجے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ایکچولی انکل، اس کے دل و دماغ میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے یقین سے نہیں کہا جاتا۔ وہ اپنے اندر کی بات کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ میں نے ایک دو بار کوشش بھی کی مگر وہ بہت آسانی اور خوبصورتی سے دامن بچا جاتا ہے۔ احسن کی بات سن کر وہ اور پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کب سے کمرہ بند کیے خود ازیتی کے عالم میں تھا۔ تو ڈیئر اماں جان، آپ نے اتنے سالوں بعد یاد بھی کیا تو میری محبت میں نہیں، میرے لیے نہیں بلکہ اپنی پیاری بھتیجی کے لیے۔ سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑتے اس نے تلخی سے سوچا۔ اس لیے کہ میں آپ کی پیاری بھتیجی کو آزاد کر دوں کیونکہ وہ نازوں پلی نازک سی ریحا علی مجھ جیسے پتھر دل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تلخی سے سوچتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونکے چلے جا رہا تھا۔ تو میں پتھر دل ہوں اماں جان، وہ زہر خند لہجے میں بڑبڑایا۔ تو مجھے پتھر دل بنایا کس نے؟ وہ احتجاجیہ ہنسا۔ بہرحال اماں جان، آپ کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، کم از کم میری زندگی میں تو ہرگز نہیں۔ تلخ سے انداز میں خود کلامی کرتے وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا تھا۔ سفید کاٹن کی پینٹ پر سلیو لیس ہلکے گلابی رنگ کی قمیض پہنے اس نے میچنگ پونی سے بال باندھ رکھے تھے۔ لکڑی کے جھولے پر بیٹھے ہوئے اس نے سیل پر جاذب کا نمبر بلایا۔ ہائے جاذب، کہاں ہو تم؟ میں بزی رہی تو تم دونوں نے بھی توفیق نہیں کی کہ ایک کال ہی کر لو۔ جیزی کے کال ریسیو کرتے ہی وہ بلا توقف شروع ہو چکی تھی۔ مجھے کہاں جانا تھا، بس یہیں تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ اچھا سنو، میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہی ہوں تو تم لوگ ابھی آ جاؤ، انجوائے کریں گے۔ اس کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ آئی ایم سوری ریحا بٹ اٹس ناٹ پاسبل۔ چند لمحوں بعد وہ بولا۔ اوکے، تم سومی کو کال کرو، میں بھی وہیں آ جاتی ہوں۔ اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بوکھلا گیا۔ نو ریحا پلیز تم مت آنا۔ کیا مطلب، کیوں نہ آؤں؟ وہ جھولے سے اٹھتے رہ گئی۔ ریحا وہ کوئی بھی وجہ بتانے سے قاصر تھا۔ جیزی مجھے بتاؤ تمہارے اس طرح کے رویے کی کیا وجہ ہے؟ وہ الجھ گئی۔ جاذب اس کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ خود ہی نتیجے پر پہنچی تھی اور اوہ کہیں تم شہان کی وجہ سے تو نہیں؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کے خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف پھیلی چپ غالباً اطراف ہی تھا۔ او مائی گاڈ، تم اتنے ڈرپوک بھی ہو سکتے ہو، میں نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں ریحا، وہ اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ تو پھر اور کیا ہو؟ وہ طنز سے بولی۔ اس نے ممی ڈیڈی کو دھمکی دی ہے کہ میں نے کبھی تم سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھا تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں ریحا، اور وہ میرے لیے کتنے پوزیسو ہیں، یو نو اٹ۔ ناچار اسے بتانا پڑی۔ ممی نے رو رو کر مجھے کہا ہے میں تم سے کبھی بھی نہ ملوں، نہ بات کروں۔ ساری بات بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ ادھر ریحا کا غصے اور شرمندگی سے برا حال تھا۔ اس کی وجہ سے جاذب اور اس کے والدین کو کتنی ذہنی اذیت اٹھانی پڑی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اور یہ شہان علی، اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ تمہارا باپ آیا تھا، تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھا ہی تھا جب انہوں نے کتاب سے نگاہ اٹھائے بغیر اسے مطلع کیا تھا۔ میری وجہ سے؟ اس نے لہجے میں مصنوعی حیرانگی پیدا کی۔ میں بیچارہ بھلا کسی کو کیا پریشان کر سکتا ہوں؟ خواہ کا وہم پار رکھا ہے انہوں نے، خواہ کا۔ انہوں نے اسے اگلوانے کی کوشش کی۔ میں کیا کروں؟ کچھ کرتا تو بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے، نہیں کیا تب بھی پریشان ہے۔ ایک ہاتھ سے بات سنوارتا وہ معصومیت سے بولا۔ وہ تمہارا باپ ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا، اور آپ ان کے باپ ہیں۔
اس نے بھی انہیں یاد دلایا۔ تب وہ کتاب بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے، واقعی میری تمام نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ اس سے ڈر ہے تم اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دو۔ انہوں نے اس کی پریشانی کی اصل وجہ بیان کی۔ اور میں سوچتا ہوں وہ میرے لیے پریشان ہے۔ دل نے یہ کہا تھا مگر زبان سے کچھ اور ادا ہو رہا تھا۔ میں غریب مسکین سا بندہ ہر گھڑی روزی روٹی کے چکر میں پھنسا رہتا ہوں، میں نے کیا پرابلم کھڑی کرنی ہے کسی کے لیے؟ اس نے کچھ شرارت سے کہا تو وہ بھی زیر لب مسکرائے مگر بظاہر سنجیدگی سے پوچھنے لگے، تم غریب ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ذرا اس کی مالیت بتاؤ کہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے انہوں نے پوچھا تو وہ ذرا آگے جھکا تھا۔ یہ آپ نے انکم ٹیکس والوں سے کب سے دوستی گانٹ لی ہے؟ اس کا اشارہ تایا فروغ علی کی طرف تھا جو انکم ٹیکس میں بہت اہم سیٹ پر تھے۔ ویسے آپ انہیں بتا دیجیے گا میں ہر سال ٹیکس بڑی باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، چاہیں تو ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ بات دوسری طرف لے جانا چاہتا تھا اور یہ بات وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے، تبھی اصل بات کی طرف خود ہی آ گئے تھے۔ تو ریحا علی نے شاہان علی سے طلاق مانگ لی ہے؟ بہت برا کیا۔ ان کی بات کے جواب میں اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے شاہان علی جیسا دوسرا کہاں ملے گا؟ تو تم نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ریحا اپنی سوچوں میں الجھی وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتے سرفراز علی نے اسے پکارا۔ وہ چونک گئی۔ جی پاپا۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ انہوں نے اس سے شفقت سے پوچھا۔ وہ شاہان کی حرکت کی خبر دے کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے مسکرائی۔ یوں نہیں پاپا، تھوڑا بور ہو رہی تھی۔ کوئی اور پرابلم نہیں تو نہیں ہے نا بیٹا؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ نو پاپا، اس نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا۔ اپنے پاپا کے ہوتے ہوئے کبھی بھی فکر مند یا پریشان مت ہونا بیٹا، تمہارے پاپا ہر قدم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے سر کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آئی نو پاپا۔ اس نے سر ان کے کندھے پر رکھا۔ کیا خیال ہے بیٹا، آج ڈنر باہر نہ کرے؟ ان کی بات پر اس نے ان کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ریئلی پاپا؟ آف کورس مائی چائلڈ، وہ مسکرا کر بولے تو وہ فوراً اٹھی تھی۔ میں نیہا کو بتاتی ہوں۔ وہ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرائے تھے۔ بہت عرصے کے بعد اس نے آج روحینہ کے فلیٹ کی طرف رخ کیا تھا۔ روحینہ کو یہ فلیٹ بھی خود اسی نے لے کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ آج تو ہمارے بخت کا تارا چمک اٹھا جو آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ویسے یہ احسان اتنے دنوں بعد کیوں کیا؟ وہ خوشی سے اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ ہر چیز اس کی ضرورت کے وقت ہی استعمال کی جاتی ہے۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ ہنس دی، گویا ہم آپ کی ضرورت بن چکے ہیں۔ وہ بہت ناز سے اٹھلائی۔ ہو سکتا ہے مگر میں ضرورت کو عادت نہیں بننے دیتا، کیونکہ ضرورت کہیں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ عادت بدلنا خاصا مشکل اور بعض دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کے ناز کو خاک میں ملانا چاہا تھا۔ آپ نہ بھی بتاتے تو ہم جانتے تھے، کیونکہ ہم آپ کے الفاظ اور عادت ہی کو نہیں آپ کو بھی حفظ کر چکے ہیں۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں اپنی لمبی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ خوب، تو جاننے کا دعویٰ ہے؟ اپنی خمار آلود سبز آنکھیں اس کے خوبصورت سراپے پہ جماتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہماری اوقات کہاں کہ ایسے دعوے کر سکیں، آپ تو ہمارے دل میں بستے ہیں۔ آپ کو تو وہ بھی نہیں جانتے جو خود آپ کے دل میں بستے ہیں۔ اس کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ میرے دل میں کہاں کوئی بستا ہے؟ اس نے روحینہ کی بات جھٹلائی۔ جانے دیجیے صاحب، انجان ہی صحیح، مگر ہم اتنے بھی بے خبر نہیں۔ جاننے کا دعویٰ بھی ہے، انجانے پن کے قصے بھی سناتی ہو تم۔ ہو کیا چیز؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس آپ کے قدموں کی دھول۔ وہ اٹھلا کر بولی۔ میری طرف سے خالدہ کو بہت سا ایکسکیوز کرنا بیٹا، اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ کھانے پینے میں لاپرواہی مت کرنا۔ وہ مسلسل ہدایت دے رہی تھی۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں مما، وہ تھوڑا جھنجھلائی۔ میرے لیے تم آج بھی چھوٹی سی بچی ہی ہو، اس کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے پیار سے کہا۔ میرون قمیض کے ساتھ سیاہ پاجامہ پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایئرپورٹ تک چلتی
مگر فائزہ نے اچانک آنے کا پروگرام بنا لیا۔ تم بیٹا اچھا نہیں لگتا، آپ اسے منع کروں تو؟ کوئی بات نہیں مما، اور ویسے بھی میں کون سا سات سمندر جا رہی ہوں، بہت سارے سالوں یا مہینوں کے لیے۔ ڈرائیور نے اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ اوکے ماما، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ مس یو بیٹا، انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور ہاں جاتے ساتھ ہی اپنی خیریت سے آگاہ کرتے وہ سر ہلا کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی باہر کے نظاروں میں مگن تھی۔ جب گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہوئی تھی وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی، چیک کرتا ہوں۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اب بونٹ پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کوفت سے دیکھنے لگی تھی، پھر شیشہ نیچے کے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ صبح 10:30 کا ٹائم تھا۔ اس وقت صبح والی افراتفری تو نہیں تھی، پھر بھی روڈ پر اچھی خاصی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ان کی گاڑی جہاں بند ہوئی تھی وہ جگہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو پہ تھی۔ بی بی، وہ سامنے نظر آتے ایک ریسٹورانٹ پر نگاہ جمائے ہوئے تھی جب ڈرائیور نے اسے پکارا تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ تبدیل کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گاڑی جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے فوراً بند ہو جاتی ہے۔ وہ نظریں جھکائے بتا رہا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس نے رسٹ واچ پر نگاہ جمائے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ بی بی، میں نے گلزار کو فون کیا، مگر اس کو گراج سے یہاں تک آتے کم از کم گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس نے دوبارہ گھڑی دیکھی، مگر اگر وہ پاپا کو کال کر کے دوسری گاڑی منگواتی تو کم از کم گھنٹہ لگ سکتا تھا، اور یہاں آگے 40 منٹ کی مزید ڈرائیو، جبکہ اس کی فلائٹ 12 بجے کی تھی۔ اس نے خاموشی سے حساب لگایا۔ یہاں سے کوئی کیب نہیں مل سکتی؟ یہی آخری حل تھا جو اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں بی بی۔ وہ گاڑی سے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ وہ بہت بے چین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے پاس آیا۔ بی بی، اس نے اس کے شیشے پر ذرا جھکتے ہوئے اسے پکارا۔ میں نے ایک گاڑی روکی ہے، 2 میاں بیوی ہیں، وہ بھی ایئرپورٹ ہی جا رہے ہیں، ان کے کسی عزیز نے آنا ہے، وہ آپ کو لفٹ دے سکتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات پر اس نے اپنی گاڑی سے چند فٹ آگے کھڑی سفید کرولا کو ایک نظر دیکھا اور نیچے اتر آئی۔ تم میرا سامان نکالو۔ ڈرائیور نے مستعدی سے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی اور ڈرائیور کے پیچھے چلتی ہوئی اس سفید کرولا کے پاس آ گئی۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا تھا جہاں ایک خاتون پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، 40 سال کی، بہت سادہ سے حلیے والی۔ عورت نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا، وہ بھی مسکرا کر جواب دیتی سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ آگے بیٹھے شخص نے گاڑی بڑھا لی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی دوسری سمت موڑ لی۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت سے ساتھ بیٹھی خاتون سے پوچھا۔ انہوں نے گاڑی دوسری طرف کیوں موڑ لی ہے؟ اس کی بات کے جواب میں دوسری طرف خاموشی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس عورت نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس عورت کے انداز پر اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ پورے راستے وہ سوچتی آئی تھی کہ معاملہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس بڑے سے سفید گیٹ کے سامنے گاڑی آ کھڑی ہوئی تو تمام بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ شاہان علی نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ گٹیا پن پر اتر آیا ہے۔ گیٹ واہ ہوتے ہی گاڑی اندر داخل ہو گئی، جہاں سامنے ہی وہ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں۔ گاڑی کو رکتے ہی وہ اس طرف چلا آیا۔ اس کے آتے ہی آگے بیٹھا مرد اور پیچھے بیٹھی عورت اتر کر چلے گئے، گویا وہ اس سے ملے ہوئے تھے۔ صرف وہی نہیں، خود اس کے باپ کا رکھا ہوا ڈرائیور بھی۔ شاہان نے دروازہ کھولا۔ میں تمہیں بہت عزت سے یہاں لانا چاہتا تھا، مگر تمہیں عزت راس نہیں آئی، نہ تمہارے باپ کو عزت راس آئی۔ وہ اس پر ذرا سا جھکا کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک شوق کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اب نیچے آ جاؤ، یہ سب لوگ تمہارے استقبال کے لیے بےتاب کھڑے ہیں۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا تو اس نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ بہت عرصے بعد نظر آنے والے ان چہروں کو وہ ابھی تک پہچانتی تھی۔ سب سے آگے زینب، جنہیں بچپن میں وہ سب آپی کہتے تھے، بہت محبت لیے وہ کھڑی تھی۔ ان کے بعد بہت سرخ و سفید رنگت والے، بہت رعب و دبدبے والی مضبوط شخصیت، شاہان علی کے بڑے ابا۔ ان کے چہرے پر بھی اس وقت نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں سے چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑی شاہان علی کی بڑی تائی اور چھوٹی چچی،
اس کی 2-3 کزنز اور اس کی اکلوتی پھپھو صاحبہ، ان سب کے چہروں پر اس کے لیے نفرت اور بیزاری تو تھی ہی، مگر ایک اور چیز بھی تھی، اور وہ تھا تجسس اس تماشے کو دیکھنے کا جو ابھی وہاں برپا ہونے والا تھا۔ ان لوگوں کے چہروں سے نگاہ ہٹا کر اس نے چاروں طرف دیکھا، شاید اپنا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نظر آ جائے، مگر وہ خان علی کی حویلی تھی، وہاں اس کا راج تھا، اس کا حکم چلتا تھا۔ وہاں رہنے والے تمام افراد اس کے اپنے تھے، وہاں اس کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں تھا، وہاں کوئی بے احتجاج، کوئی بھی ہنگامہ سوائے اپنا آپ تماشا بنوانے اور وہاں موجود لوگوں کو اس تماشے سے محفوظ رکھنے کے کچھ اور نہ ہوتا۔ اسے بہت طریقے، بہت سمجھ سے چلنا تھا۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو اسے اس کی ذات کو مزید تماشا بناتا۔ 1 منٹ، شاہ نے ہاتھ میں تھامی سیاہ چادر جو چھوٹے چھوٹے شیشوں سے مزین تھی اس کی گود میں پھینکی۔